बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात की किताब से नज़म रहे नाम अल्लाह का, जो कि नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई है। इसके मशक़ी सवालात करेंगे, मुसन्निफ़ का तारुफ़, तशरीह, खुलासा और मरकज़ी ख़याल। पहले हम नज़म की रीडिंग करेंगे। नज़म का उन्वान है रहे नाम अल्लाह का, जो कि नज़ीर अकबर आबादी की लिखी गई है। दुनिया में कोई ख़ास ना कोई आम रहेगा, ना साहिब मक़दूर ना नाकाम रहेगा, ज़रदार ना बेज़र ना बदअंजाम रहेगा, शादी ना ग़मे गर्दिशे अय्याम रहेगा, ना ऐश ना दुख दर्द ना आराम रहेगा, आखिर वही अल्लाह का एक नाम रहेगा। ये चरख़ दिखाता है पड़ा गुंबद अज़रक़, ये चाँद ये सूरज ये सितारे हैं मुअल्लक़, लोहो क़लम व अर्श बरी साबित व मुतलक़, सब ठाठ ये एक आन में हो जाएगा हु हक़, आगाज़ किसी शे का ना अंजाम रहेगा, आखिर वही अल्लाह का एक नाम रहेगा। अब दिल में बड़े अपने जो कहलाते हैं अय्यार, सो मुक्र और दगा करते हैं एक आन में तैयार, जब आके फना डालेगी सर के ऊपर इकवार के लगते ही ये हो जावेंगे सब पार, न मुक्र ना हीला ना कोई दाम रहेगा, आखिर वही अल्लाह का एक नाम रहेगा। अब जितनी खड़ी देखो हो आलम में इमारात, ये झोंपड़े दो कोड़ी के या लाख के महलात, क्या पस्त मकां क्या ये हवादार मकानात, एक ईंट भी ढूंढे कहीं आने की नहीं हाथ, दालान ना हुजरा ना दरोबाम रहेगा, आखिर वही अल्लाह का एक नाम रहेगा। ये बागो चमन अब जो हर एक जा है रहे फूल, ये शाख ये गुंचा ये हरे पात ये फल फूल, आ जावेगी जब बाद ख़िज़ां उनके ऊपर भूल, हर खार की हर फूल की उड़ जावेगी सब धूल, न जर्द ना सुर्ख और न सियाफ़ाम रहेगा, आखिर वही अल्लाह का एक नाम रहेगा। ये शेर व गज़ल अब जो बनाते हैं ज़बानी, आगे भी बहुत छोड़ गए अपनी निशानी, दीवान बनाया कोई क़िस्सा की कहानी, कुछ बाकी नज़ीर अब नहीं सब चीज़ है फ़ानी, ख़म्सा ना गज़ल फ़र्द ना इहाम रहेगा, आखिर वही अल्लाह का एक नाम रहेगा। ये माखूज़ है कुलियात नज़ीर से। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। रहे नाम अल्लाह का नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है, माखूज़ कुलियात नज़ीर, तारुफ़ शायर, जो जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ लिखेंगे। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था, उनका तख़ल्लुस नज़ीर था, क़लमी नाम नज़ीर अकबर आबादी था। वो 1735 को दिल्ली में पैदा हुए। नज़ीर एक सादा और सूफ़ी मंश आदमी थे। उनकी सारी उम्र मौलवी में बसर हुई। वो उर्दू के पहले अवामी शायर थे। वो अवाम के मसाइल को अपनी शायरी का मौजू बनाते थे। ईद, शब बरात, होली, दिवाली, दशहरा गर्ज़ हर त्यौहार पर उनकी नज़में मौजूद हैं। उनकी मशहूर नज़मों में बरसात का तमाशा, बरसात की बहारें, आदमी नामा, बंजारा नामा, हंस नामा, शब बरात और रहे नाम अल्लाह का वगैरह शामिल हैं। उनका इंतकाल 1880 में आगरा में हुआ। एक्सरसाइज है, मशक़ी सवाल। सवाल नंबर 1, दर्ज झेल सवालात के जवाब दीजिए। अलिफ है, हियत के एतबार से ये नज़म क्या कहलाती है? हवाला है इसका। ये सवाल हमारी उर्दू की किताब गुलज़ार उर्दू की नज़म रहे नाम अल्लाह का से लिया गया है। इसके शायर नज़ीर अकबर आबादी हैं। ये नज़म उनकी किताब कुलियात नज़ीर से माखूज़ है। जवाब है इस सवाल का, नज़ीर अकबर आबादी की नज़म रहे नाम अल्लाह का हियत के एतबार से मुसद्दस है। मुसद्दस उस नज़म को कहा जाता है जिसका हर बंद 6 मिसरों का हो। इसके पहले 4 मिसरे हम काफ़िया होते हैं और आखिरी 2 मिसरे आपस में हम काफ़िया होते हैं। इस नज़म के हर बंद में भी 6 मिसरे हैं। इसके पहले 4 और आखिर के 2 मिसरे आपस में हम काफ़िया हैं। साख्त के एतबार से ये नज़म तरजीह बंद में शुमार की जाती है, जिसमें छठा मिसरा हर बंद के बाद दोहराया जाता है, जो कि इसमें है आखिर वो जो छठा मिसरा है, आखिर वही अल्लाह का एक नाम रहेगा। तो छठा मिसरा बार बार दोहराया जाता है, तो इसलिए ये तरजीह बंद में शुमार की जाती है नज़म। फिर है बे, नज़म का खुलासा अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए। नज़म का खुलासा है, इस नज़म का बुनियादी ख्याल ये है कि सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात बाक़ी रहने वाली है,
اس کے سوا کائنات کی ہر شے فانی ہے۔ دنیا میں رہنے والے تمام لوگ، چاہے وہ غریب ہو یا امیر، عام ہو یا خاص، سب کو ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ نہ عیش و عشرت اور خوشحالی رہے گی، نہ ہی غربت و ناداری، یہاں تک کہ خوشیاں اور دکھ درد بھی ختم ہو جائیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ یہ نیلا آسمان، ہوا میں معلق یہ چاند، سورج، ستارے اور سیارے اور کائنات کا یہ سب ٹھاٹ باٹ ایک دن فنا ہو جائے گا اور صرف خدا کا نام باقی رہ جائے گا۔ دنیا میں لوگ اپنی چالاکی اور ہوشیاری پر غرور کرتے ہیں اور اپنی عیاری اور مکر و فریب کو اپنا ہنر اور کمال سمجھتے ہیں۔ موت آنے پر ایسے لوگوں کی ساری مکاری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ موت ہر چیز کو فنا کر دے گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ یہ بلند و بالا عمارتیں، یہ محلات اور جھونپڑے اور چھوٹے بڑے مکانات سب ایک دن فنا ہو جائیں گے۔ دنیا کی رنگینی کا باعث بننے والے یہ باغ و چمن اور پھولوں سے لدے ہوئے درخت اور رنگ رنگ پھول سب ایک دن ختم ہو جائیں گے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ آخر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ شعر و سخن، یہ غزلیں، نظمیں، قصیدے اور اشعار کے ذخیرے بھی ایک دن سب فنا ہو جائیں گے۔ اگر کچھ باقی رہے گا تو صرف اللہ کا نام باقی رہے گا۔ پھر ہے نظم کا مرکزی خیال لکھیے۔ تو مرکزی خیال ہے اس کا، نظم رہے نام اللہ کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دنیا کی تمام زینت اور آرائش فانی ہے، صرف اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔ باقی کائنات کی ہر چیز کو زوال ہے اور اسے ایک دن ختم ہونا ہے۔ اس لیے اس ناپائیدار دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر اس دنیا میں رہنا چاہیے۔ انسان کو دنیا کی خوبصورتی میں کھونے کے بجائے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن اسے اپنے مالک کو دنیا کی ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اس کی دی ہوئی نعمتوں پر غرور کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صرف اسی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ صرف اللہ ہی کی ذات پاک ایسی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پھر سوال، آپ کو اس نظم کا کون سا بند پسند آیا اور کیوں، بتائیے۔ جواب اس کا، اس نظم کا ہر بند انتہائی خوبصورت ہے اور پسند کیے جانے کے لائق ہے، لیکن مجھے اس نظم کا تیسرا بند زیادہ پسند آیا ہے۔ یہ بند مجھے اس لیے پسند آیا ہے کہ اس میں شاعر نے ایک انتہائی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے جو آج کل کے حالات سے بھی مطابقت رکھتا ہے۔ اس بند میں شاعر نے ایسے چالاک اور مکار لوگوں کی نشاندہی کی ہے جو دنیا میں اللہ کی نعمتیں پا کر مغرور ہو جاتے ہیں اور دوسروں سے دھوکے بازی اور مکر کر کے انہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے انہیں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ جب ان کی موت آئے گی تو اس وقت ان کی کوئی بھی چالاکی اور مکاری کسی کام نہیں آئے گی، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ لہٰذا انہیں اس دنیا کی فانی زندگی اور عارضی چیزوں کا لالچ نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کی آخرت نہ خراب ہو، اور اپنی زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے گزارنی چاہیے۔ سوال نمبر 2 ہے، لغت سے الفاظ دالان، حجرہ اور دروبام کے متبادل لفظ تلاش کر کے لکھیے۔ تو الفاظ اور ان کے مترادف یہ ہیں، دالان کا صحن یا برآمدہ، حجرہ کوٹری یا مسجد سے ملا ہوا کمرہ، دروبام دروازے اور چھت۔ پھر سوال نمبر 3 ہے، اس نظم کے آخری بند میں کون کون سی شعری اصطلاحات پائی جاتی ہیں؟ تو نظم رہے نام اللہ کا کے آخری بند میں جو شعری اصطلاحات پائی جاتی ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ دیوان یعنی غزلوں کا مجموعہ، خمسہ وہ نظم جس کا ہر بند 5 مصرعوں کا ہو، غزل وہ صنف نظم جس کا ہر ایک شعر الگ اور مکمل مضمون کا حامل ہو، فرد شاعری میں ایک اکیلے شعر کو فرد کہتے ہیں، ایہام شعر میں ایسا لفظ جس کے 2 معنی ہوں۔ مثال ہے اس کی، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ اب اس میں ہے رات کاٹی خدا خدا کر کے، تو یہ اگر جسے محاورہ نہیں سمجھ آئے گا تو وہ کہے گا کہ خدا کی عبادت کر کے یا خدا کا نام لے کے رات کاٹی، لیکن یہ خدا خدا کر کے محاورہ ہے کہ جیسے تیسے رات کاٹی۔ تو اس شعر میں شاعر نے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جن کے 2 الگ معنی آ رہے ہیں سامنے۔ پھر سوال نمبر 4 ہے، اس نظم میں شامل متضاد الفاظ کی نشاندہی کیجیے۔ نظم رہے نام اللہ کا میں شامل متضاد الفاظ درج ذیل ہیں، خاص، عام، شادی غم، زردار بے زر، درد آرام، عیش دکھ،
پھول خار، آغاز انجام، سرخ سیاہ، باقی اور فانی۔ اب تشریح ہے۔ بند ہے پہلا، دنیا میں کوئی خاص نہ کوئی عام رہے گا، نہ صاحب مقدور نہ ناکام رہے گا، زردار نہ بے زر نہ بد انجام رہے گا، شادی نہ غم گردش ایام رہے گا، نہ عیش نہ دکھ درد نہ آرام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ ایگزام میں بھی یہی اسی طرح بند آئے گا اور آپ کو بند کا ہی اس کی تشریح کرنی ہوگی۔ مشکل الفاظ کے معنی ہیں: زردار دولت مند یا مالدار، بے زر غریب بغیر دولت والا۔ زردار دولت مند مالدار اور بے زر غریب بغیر دولت والا۔ بد انجام جس کا خاتمہ برا ہو یا برے انجام والا۔ صاحب مقدور مالدار دولت مند کو کہتے ہیں، اور صرف مقدور کا مطلب ہے طاقت یا قوت، تو صاحب مقدور دولت مند یا مالدار کو کہا جاتا ہے۔ شادی ہے، اس کا مطلب خوشی، غم گردش ایام یعنی بد نصیبی کا دکھ، گردش ایام مصیبت و ابتلا کا زمانہ، جو کہا جاتا ہے کہ انسان گردش میں آ گیا ہے تو اس کے حالات خراب ہو رہے ہوتے ہیں، مشکل پریشانیوں میں پھنسا ہوتا ہے تو وہ گردش میں آیا ہوا کہلایا جاتا ہے۔ تو گردش ایام تو جو غم اس کو کر رہا ہو، یعنی اپنی بد نصیبی یا مصیبت کے زمانے میں دکھ میں مبتلا ہو، تو غم میں مبتلا ہو تو بد نصیبی کا دکھ۔ پھر ہے حوالہ، یہ بند ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کی نظم رہ نام اللہ سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر نذیر اکبر آبادی ہیں۔ یہ نظم کلیات نذیر سے ماخوذ ہے۔ تشریح اس کی، اس بند میں شاعر اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کائنات فانی اور عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے۔ ہمیں دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس فانی دنیا میں موجود تمام چیزیں اور اختیارات عارضی ہیں، ہر شے فنا ہونے والی ہے، دوام صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ دولت مند اور با اختیار لوگ اپنی دولت اور عہدے کی وجہ سے غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں موجود ہر شخص، چاہے وہ کوئی بہت خاص انسان ہو یا عام، دولت مند ہو یا غریب، طاقتور اور با اختیار ہو یا بے بس و مجبور، کوئی بھی ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے، سب کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ اسی طرح دنیا کے عیش و آرام، دکھ درد، خوشیاں، غم، دولت، طاقت، شہرت، کامیابی، ناکامی سب عارضی اور فنا ہونے والی چیزیں ہیں، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دوسرا بند ہے، یہ چرخ دکھاتا ہے پڑا گنبد ازرق، یہ چاند یہ سورج یہ ستارے ہیں معلق، لوح و قلم و عرش بری ثابت و مطلق، سب ٹھاٹھ یہ ایک آن میں ہو جائے گا ہو حق، آغاز کسی شے کا نہ انجام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ مشکل الفاظ ہیں۔ چرخ ویسے تو گھومنے کا عمل یا گردش ہے، لیکن یہاں آسمان سے مراد لی گئی ہے۔ گنبد ازرق نیلا آسمان، معلق آویزاں یا لٹکا ہوا، لوح و قلم اس کا مطلب ہے قلم اور تختی، لیکن یہ لوح و قلم سے یہاں مراد لی جاتی ہے خدا کے احکام کی تختی اور اس کے لکھنے کا قلم قدرت۔ عرش بری تخت الہی یا خدا کا عرش، ثابت مستقل مستحکم، مطلق جو پابند نہ ہو، آزاد خود مختار بالکل قطعی یا قطعاً، ٹھاٹھ آرائش زیب و زینت دنیاوی دولت اور شان و شوکت، ایک آن دم بھر یا ایک لمحے میں، ہو حق ہونا، فنا ہو جانا، نام و نشان باقی نہ رہنا یا بالکل تباہ و برباد ہو جانا، آغاز ابتدا شروع یا شروعات، انجام انتہا آخر اور اختتام۔ تشریح اس کی، اس بند میں شاعر دنیا کی عارضی نوعیت اور خدا کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ وسیع آسمان جو ایک نیلے گنبد کی طرح نظر آتا ہے اور اس میں معلق یہ چاند سورج اور ستارے جنہوں نے اسے سجایا ہوا ہے، اور کائنات کی تمام زیب و زینت، شان و شوکت اور خوبصورتی سب فانی اور عارضی ہے، ان سب کو ایک دن فنا ہونا ہے، یہ سب چیزیں ایک مقرر مدت تک کے لیے ہیں، ان سب کا ایک دن اختتام ہونا ہے، لہٰذا جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ سب کچھ ایک لمحے میں ہی ختم ہو جائے گا، ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا اور صرف اللہ کی بادشاہی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے دنیا کی فانی زندگی اور عارضی چیزوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور اپنی زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے گزارنی چاہیے۔ اس شعر میں یہاں لوح و قلم و عرش بری ثابت و مطلق، تو لوح و قلم اور عرش بری یعنی اللہ کا جو عرش ہے، عرش الہی، اور لوح و قلم جو اس کے لکھنے کی جو
تختی اور قلم ہے اس کو ثابت و مطلق کہا گیا ہے، یعنی ایسا جو مستقل اور مستحکم ہو اور خود مختار آزاد۔ صرف یہ چیزیں یعنی اللہ کا عرش، یعنی اللہ کی بادشاہی، یہ چیزیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اللہ کی بادشاہی اور اللہ کے احکام، اللہ کے حکم، یہی چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ تو یہ چیز یہاں بیان کی گئی ہے کہ یہ صرف اللہ کی بادشاہی رہنے والی ہے، باقی سب چیزیں فانی ہیں۔ پھر ہے تیسرا شعر، اب دل میں بڑے اپنے جو کہلاتے ہیں عیار، سو مکر و دغا کرتے ہیں ایک آن میں تیار، جب آ کے فنا ڈالے گی سر کے اوپر اکوار کے لگتے ہی یہ ہو جاویں گے سب پار، نہ مکر نہ ہیلا نہ کوئی دام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ تو عیار چالاک یا مکار لوگ، مکر دھوکہ فریب دغا مکاری بے ایمانی فریب، فنا ہلاکت یا بربادی، وار حملہ ضرب، ہیلا چال یا بہانہ، دام جال یا پھندا۔ تشریح ہے اس شعر کی، اس بند میں شاعر دنیا میں موجود عیار اور دغاباز لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو بڑا چالاک اور طاقتور سمجھتے ہیں، اپنی چالاکی ہوشیاری پر اتراتے ہیں اور اپنی عیاری اور مکر و فریب کو اپنا ہنر اور کمال سمجھتے ہیں۔ دنیاوی مال و دولت کی خاطر یہ دوسروں کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے خسارے میں ہیں کیونکہ ان کا انجام بھی موت ہی ہے، موت انہیں ایک ہی وار میں فنا کر ڈالے گی اور ان کی ساری چالاکی و عیاری اور دھوکے بازی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ دنیا میں ان لوگوں نے اپنی دھوکے بازی اور فریب سے چاہے کتنا ہی فائدہ حاصل کر لیا ہو، لیکن آخرت میں ان لوگوں کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا اور اس وقت ان لوگوں کی عیاری اور دغابازی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ شاعر اللہ کی دائمی اور ابدی ہستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن اللہ کا نام ہمیشہ رہے گا۔ چوتھا بند ہے، اب جتنی کھڑی دیکھو ہو عالم میں عمارات، یا جھونپڑے دو کوڑی کے یا لاکھ کے محلات، کیا پست مکاں کیا یہ ہوادار مکانات، ایک اینٹ بھی ڈھونڈے کہیں آنے کی نہیں ہاتھ، دالان نہ حجرہ نہ در و بام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ مشکل الفاظ ہیں، عالم دنیا، دو کوڑی کے معمولی محلات محل کی جمع، پست نیچا یا چھوٹا، دالان بڑا اور لمبا کمرہ، حجرہ کوٹری یا مسجد سے متصل چھوٹا کمرہ، در و بام دروازہ اور چھت۔ تشریح اس کی، اس بند میں شاعر فرما رہے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے دنیا میں رہنے کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق عمارتیں تعمیر کرتا چلا آیا ہے۔ غریب معمولی جھونپڑے اور چھوٹے چھوٹے گھر اور دولت مند بڑے بڑے پرتعیش محلات، بلند و بالا عمارتیں اور اونچے اونچے مکانات بناتا ہے۔ انسان ان عمارتوں کو پائیدار اور محفوظ سمجھتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی آنے والوں نے اسی طرح بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی تھیں جن کی ایک اینٹ بھی ہمیں آج نظر نہیں آتی۔ اس لیے ہم چاہے کتنے مضبوط، پرتعیش اور محفوظ عمارتیں تعمیر کر لیں، جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سب مٹی کا ڈھیر بن جائیں گی، نہ اونچے محلات بچیں گے، نہ معمولی جھونپڑے اور مکانات، یہاں تک کہ کسی بھی گھر کی چھت اور دروازے تک نظر نہ آئیں گے۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات پاکی باقی رہ جائے گی۔ پانچواں بند ہے، یہ باغ و چمن اب جو ہر ایک جاں ہے رہے پھول، یہ شاخ یہ غنچہ یہ ہرے پات یہ پھل پھول، آ جاوے گی جب باد خزاں ان کے اوپر بھول، ہر خاک کی ہر پھول کی اڑ جاوے گی سب دھول، نہ زرد نہ سرخ اور نہ سیاہ فام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ چمن باغ یا پھلواری، غنچے کلی یا شگوفہ، اور ہرے پات ہرے پتے، باد خزاں وہ گرم ہوا جس کے چلنے سے پتجھڑ کا موسم آ جاتا ہے، خار کانٹے، دھول اڑنا مٹ جانا یا تباہی مچ جانا، زرد پیلا سیاہ فام کالا۔ تشریح اس کی، اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ یہ جگہ جگہ بنے ہوئے سرسبز و شاداب باغ و چمن اور ان میں کھلے ہوئے رنگ رنگ کے پھول اور پودے، ہری بھری شاخیں اور خوبصورت پتے جو دنیا کی رنگینی کا باعث ہیں، ان سب کی خوبصورتی اور زندگی صرف بہار کے دم سے ہے۔ بہار میں ان باغوں کا لہلاتا سبزہ اور ان میں کھلتے ہوئے رنگ برنگے پھول سب کے دلوں کو لبھاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی بھی انسانوں کی طرح عارضی اور ناپائیدار ہے۔ جیسے ہی خزاں آئے گی ان کی ساری خوشنمائی اور خوبصورتی ختم ہو جائے گی، نہ کسی پھول کا رنگ باقی رہ جائے گا نہ خوشبو، تمام سبزہ پھول یہاں تک کہ کانٹے بھی مٹی ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات ہی باقی رہ جائے گی۔
छठा बंद है। ये शेर व गज़ल अब जो बनाते हैं ज़बानी, आगे भी बहुत छोड़ गए अपनी निशानी। दीवान बनाया कोई क़िस्सा की कहानी, कुछ बाकी नज़ीर अब नहीं सब चीज़ें फ़ानी। खमसा ना गज़ल फ़र्द ना इहाम रहेगा, आखिर वही अल्लाह का एक नाम रहेगा। अल्फाज मुश्किल। दीवान शायरी गज़लों का मजमुआ, निशानी यादगार, फ़ानी फ़ना होने वाली, खमसा वो नज़म जिसका हर बंद 5 मिसरों का हो। फ़र्द एक शेर, इहाम शेर में ऐसा लफ्ज़ जिसके 2 मानी हों। तशरीह इसकी, नज़म के आखिरी बंद में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं दुनिया की हर शे फ़ानी है, यहाँ तक कि ये शेर व शायरी और क़िस्से कहानियाँ भी जो मैं भी कर रहा हूँ और दूसरे लोग भी सदियों से करते चले आए हैं, कोई दीवान की सूरत और कोई क़िस्से कहानियों की सूरत में अपनी निशानियाँ छोड़ गए हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये शायरी, ये शेर व सुख़न, ये गज़लें, नज़में, क़सीदे और अशार के ज़ख़ीरे भी सब एक दिन फ़ना हो जाएंगे और शायरी की कोई भी किस्म बाकी ना रह जाएगी। आखिर में सिर्फ अल्लाह का नाम ही बाकी रह जाएगा। ये थी तशरीह। अशार की आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 5, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। लफ्ज़ साहिब मक़दूर के माने हैं माल वाला, और इस नज़म के पहले बंद की रदीफ़ है रहेगा। इस जोड़े में सनत तज़ाद पाई जाती है, ज़रदार और बेसर। अज़रक़ का दुरुस्त तलफ़ुज़ है अज़रक़, रे पे ज़बर होगी, अलिफ पे ज़बर होगी। नाम नज़म रहे नाम अल्लाह का में लफ्ज़ दाम के माने हैं जाल या फंदा, जो हमें ऊपर पढ़ा है अभी। तो ये थी हमारी नज़म रहे नाम अल्लाह का, इसके अशार की तशरीह, खुलासा, मरकज़ी ख़याल और मशक़ी सवालात सब हमने हल कर लिए हैं। उम्मीद है आपकी समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।